Assalamu alaikum everyone, this is your own teacher Zak Rashid gives you a warm welcome into another video session from St. Gregory's High School. And this is grade matriculations English, and we are going to talk about dignity of work. But before starting, and I would like to start it by the name of Allah, who have created everything but called the uncreative. And I would like to ask Abdul Rafiq to do recitation and warm our hearts before starting the class. Please, sir. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد ولد Okay, thanks a lot. I think your voice was not that much audible. Okay, so I'm gonna start today's session after the recitation of the warming our hearts, and I'm going to do a brief about a kind of summary that what we had done yesterday. And in dignity of work, we've talked about there was a character named as Akhtar who came from school quite untidy and late. Mother asked, but he didn't reply. Then there was a conversation. Okay, then their favorite uncle Inayat came, and Ruxana, the sister of Akhtar, told everything about Akhtar's scenario and his mood today. So when he elaborated everything to Uncle Inayat had asked Akhtar about that, and there was a conversation start between both of them. And in that conversation, what have happened, that he had elaborated that why shouldn't I feel cross when we have to work like servants and gardeners, like that. So then we've talked about Hazrat Muhammad, peace be upon him's noble examples. We've talked about the companions of Hazrat Muhammad, peace be upon him. And now we're going to talk about what? We are going to talk about, we've talked about the companions as well as the conquerors who have done that in the recent past, like in the 15th and 16th century. Now we are going to talk about, like, when Uncle Inayat had elaborated about Hazrat Muhammad, peace be upon him, all the companions and about the conquerors. He said, all these are the stories of the past. So जब उन्होंने उसको काम की इज़्ज़त के बारे में बताया अंकल इनायत ने, तो उन्होंने आप सल्लम के बारे में बताया, सहाबा कराम के बारे में बताया, और खुलफाए राशिदीन के बारे में उनमें से बताया, और कुछ शहंशाह और कुछ फातिहीन के बारे में बताया कि वो किस किस तरह से, जैसे सुल्तान नासिरुद्दीन जो थे, वो कैप्स बनाकर, हालांकि वो सुल्तान थे वक्त के, लेकिन कैप्स बनाकर अपना गुजारा करते थे, अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। और इस्लाम यही कहता है कि जो खजाना है वो अवाम का है, अवाम के लिए है, उसमें आपका कोई हक नहीं है, ठीक है। तो खैर ये सारी बातें सुनने के बाद आगे से अख्तर का जवाब क्या आता है? But uncle, all these are the stories of the past. Uncle, oh no, it happens in the advanced countries even today. They have learned the dignity of work while we have forgotten. वो कहते हैं अरे नहीं, ऐसा तो आजकल के दौर जदीद में वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें भी होता है. They have learned the dignity of work while we have forgotten it. ये इन्होंने सीख लिया. यहाँ पे learned और learnt में जो difference होता है, ed के बजाय मैं यहाँ पे टी लगा दूं, तो जो टी लगता है वो अमेरिकन इंग्लिश में लगता है, और ईडी जो है वो किस में लगता है, ब्रिटेन इंग्लिश में लगता है. लेकिन जो सही वर्ड है, थर्ड फॉर्म है लर्न की, वो लर्न ही है. यानी यहाँ पे जो लिखी हुई है ईडी, यहाँ पे टी नहीं लिखे, अगर लिखा हुआ होगा तो वो क्या होता है, कंसिडरेबल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, ठीक है. तो वो आगे क्या बताते हैं कि उन्होंने काम की अजमत को सीख और समझ लिया है, जबकि हमने भुला दिया है. अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो डार्क एरा, या आप कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं डार्क एज, उस जमाने में जो उनके पास, मतलब जब डार्क एज था तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे. आज जिन्हें आप और हम फॉलो करते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उनमें इत्तेहाद मिलता है, उनमें वो तमाम अखलाकी चीजें जो एक इंसान में होनी चाहिए, जो इस्लाम में बताई गई हैं, आज आपको वो वहां देखने को मिलती हैं. आपको पता है जापान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे चोरियां होती ही नहीं है. अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो वो सालों पड़ी रहेगी, आप वहां से कोई उठाएगा नहीं, ठीक है. और ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं. तो वहां पे जो है लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दयानतदार और ईमानदार है, काम की बड़ी वो लोग क्या करते हैं, कदर करते हैं और काम करने को तरजीह देते हैं. China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. चाइना में एक उसूल है कि हर इंसान को, चाहे वो क्या हो, अमीर हो या गरीब हो,
اسے کیا کرنا ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, اسے کچھ نہ کچھ وقت کیا کرنا پڑتا ہے, فیکٹری میں یا پھر کسی کھیت میں کام کرنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ لیبر کتنی محنت کرتے ہیں, یا what effort it takes to make or get what we get, یعنی جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے. آپ کو اور ہمیں شاید یہ علم نہیں ہے. کچھ لوگ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور وہی لے کر مر جاتے ہیں, جن میں سے ہمارے ایک سیاستدان بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو نسلی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سیاست میں اور خاندانوں سے چلے آ رہے ہیں, تو وہ سب کے سب کیا ہیں, بڑے امیر اور کبیر لوگ ہیں, اور ان کی یہ لوگ ہمارا بھلا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی. ڈیموکریسی میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں, عام لوگ, وہی لوگ جا کر آگے کیا کریں, ہماری نمائندگی کریں. لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں. تو دیکھیں ایون دا پرائم منسٹر اینڈ ہز وائف ڈو دس ورک, یعنی کہ جو ملک کا وزیر اعظم اور اس کی بیوی, وہ دونوں بھی یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ تو کوئی ایم این اے کا دوست بھی ہو تو اسے بھی ایم این اے کے نام پہ گاڑیاں نکال کے دے دی جاتی ہیں. اس کے خاندان والے سرکاری خزانے کا اور خرچے پہ جو ہے عمرہ اور حج سب کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حلال نہیں ہے ان کے لیے, لیکن وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ عوام کے مال کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اور پانی کے لیے بھی ترس رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ڈفرنس ہے. وہ لوگ کیونکہ کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ سرکاری نوکریاں صرف اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہ کام نہ بھی کریں تو انہیں ان کی نوکری نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کا حال ہمارے یہاں پہ کیا ہو گیا ہے, اور یہ سب کا سب صرف اسی تناظر میں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کام کرنا نہیں چاہتے لوگ. ٹھیک ہے, one of my favorite teachers جو ہماری ڈاکٹر کنیز فاطمہ تھی, when I was a student of sociology University of Karachi, تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں جو ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ایک جگہ جاب ملی سرکاری فارم میں, کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کو 19 سال سے پڑھا رہی ہیں. She is said to be one of the best teachers and experienced teachers of that faculty. انہیں ایک جگہ جاب آفر ہوئی, وہ جاب پہ گئیں. وہاں پہ انہوں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ ان کو ہائیسٹ رینک پہ جاب ملی تھی, تو انہوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی, کام لینا شروع کر دیا, سارے آنا شروع ہو گئے. تو پھر ان کے پاس کالز آنا شروع ہو گئے کہ آپ بلا وجہ کام کیوں کرنی جب آپ کو گھر بیٹھ کر تنخواہ ملے گی. آپ ایسا کریں کہ روزانہ بھی نہ آئیں, ہفتے میں 1 دن آ کر اپنی جو ہے وہ اٹینڈنس لگا کے چلی جایا کریں, آپ کو تنخواہ مل جائے گی. ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ مہینے میں آئیں اٹینڈنس لگائیں, بلکہ آپ کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہر مہینے تنخواہ مل جائے گی. ہمارے یہاں پاکستان میں بچوں المیہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جتنے بھی اساتذہ ہیں, آپ کو پتہ سرکاری اسکولوں میں گائے اور بھینسیں اور گدھے بندھے ہوئے ہیں اور وہاں پڑھائی کچھ نہیں ہوتی. تمام ٹیچر جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں اس پہ ہائر ہوئے ہیں, اور ہائر ہونے کے بعد یہ میں جانتا ہوں 1-2 کو جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہر مہینے ان کی تنخواہ انہیں یہاں پڑھانے کی مل جاتی ہے. تو نہ جانے وہ کوئی غائبانہ طریقے سے پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں سرکاری اسکولوں میں ورچوئل کلاسز کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں لوگ کام چوری کتنی کرتے ہیں. آپ کو شاید اس چیپٹر کا اندازہ نہیں ہو رہا ہو, لیکن آگے چل کر یہی ہوتا ہے. سرکاری نوکریاں لوگ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنا پڑے. اور ہمارے یہاں بالخصوص اگر آپ اس صوبے سندھ حکومت کی بات کریں تو یہ مطلب کام نہیں کرنے پہ, میں جانتا ہوں, میں گیا تھا ایک دفعہ, یہ کیا کہتے ہیں, جانا ہوا میرا ویسے تو کئی مرتبہ, ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آفس میں یہاں پہ جو بنا ہوا ہے یہ ریڈیو پاکستان کی سائٹ پہ, اردو بازار کی سائٹ پہ, تو وہاں پہ ایک شخص تھے بھائی جو وہاں کے ہیڈ تھے, اس وقت ڈائریکٹر تھے. ان کی ٹائمنگ تھی 9 بجے کی, وہ آئے 11:30 بجے. اس پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ اور موبائل پہ باتیں کر رہے تھے, ان کا سسٹم سارے کام کر رہا تھا, ایون کہ وہ صرف دستخط کر رہے تھے, پڑھ بھی نہیں رہے تھے, دیکھ بھی نہیں رہے تھے کیا معاملہ ہے. اور اس کے بعد وہ اٹھے 12:30 بجے چلے گئے, اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے ٹائمنگ 9 سے 5 ہے اور یہ ہو رہا ہے. اسپتالوں میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اسپتالوں میں بھی ٹائمنگ ہمارے پاس جو ہے وہ آن ورڈ ہوتی ہیں 5 بجے تک. ویسے او پی ڈی 1 یا 2 بجے تک ہی ہے, اس کے آگے 5 بجے تک کی ٹائمنگ ہوتی ہے آن ورڈس, اس پہ نہیں ہوتے. بینک میں جمعے کے بعد آپ کو سرکاری بینکوں میں لوگ ملیں گے ہی نہیں. سرکاری جتنے ادارے ہیں جمعے کے بعد لوگ اس پہ بیٹھتے ہی نہیں, آتے ہی نہیں اپنے کاموں پہ. تو آپ یہ دیکھیں اگر ایک ملک میں آپ اور ہم کرتے ہیں, یہ کوئی اور دوسرا آ کے باہر سے نہیں کر رہا, یہ وزیر اعظم نہیں کر رہا, یہ حکومت نہیں کر رہی, یہ جو نااہلی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فرض سے چوری ہے, بے ایمانی ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلال کو حرام بنانا ہے, یہ سب کا سب آپ اور ہم کر رہے ہیں. اگر ہمیں اللہ کا خوف آ جائے, حلال حرام کی تمیز آ جائے, تو یقین جانیے تمام لوگ اپنا کام کریں گے خوف خدا کی وجہ سے. اور جب لوگ کام کریں گے تو یہ ملک بہتری کی طرف ہی جائے گا.
لیکن ہمارے یہاں لوگ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص آ کر, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, میری میم نے کہا کہ وہ کام کرنا چاہ رہی, تو پھر بعد میں ان کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا, انہوں نے اس نوکری کو کیا کر دیا, اس سے ریزائن کر دیا کہ میں یہ سب جو 2 نمبریاں ہیں یا یہ جو حرام خوری ہے یہ میں نہیں کر سکتا. اور لٹرلی یہ ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے میں. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں کام کرنا پسند ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سرکار میں تو دراصل زیادہ تر لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ میں روزانہ جو ہمارے یہاں پہ لوگوں کی تعداد ہے, اس میں اکثریت تعداد جو ہے ہمارے پاس وہ پارلیمنٹ میں آتی ہی نہیں ہے. اگر آتے بھی ہیں پارلیمنٹ میں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں ویسے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں, اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کس جگہ جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. آپ لوگوں کو ہی کل کو جا کے کیا بننا ہے, اس ملک کا مستقبل بننا ہے. So being a teacher, I think this is my responsibility to tell you the right ways and the wrong ways. تو دیکھیں خیر, تو چائنا میں پرائم منسٹر ہر انسان کو تو کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایلیٹ کلاس ہے, کوئی امیر ہے یا وزیر اعظم ہے تو وہ نہیں کرے گا. آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پرانا, یعنی اس سے پچھلے وزیر اعظم جو تھے یا صدر تھے, پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, وہاں پریزیڈینشل شپ ہوتی ہے, تو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے براک اوباما. اور اوباما صاحب کی اگر آپ ابھی کی لائف دیکھیں تو وہ نارمل لائف جیسے ایک عام انسان گزارتا ہے ویسے ہی گزارتا ہے, صحیح ہے. اسی طریقے سے جتنے وزیر اعظم آپ یا دیکھیں گے انگلینڈ کے, وہ بھی نارمل لائف گزار رہے ہیں جیسے ان کو گزارنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ایک مرتبہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی تصویریں جو تھیں وہ پرانی ایسی تھیں کہ وہ چھوٹے سے فین میں مطلب چھوٹا سا گھر تھا ان کا, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی آج وہ اربوں کے مالک کیسے بن گئے. جب کوئی سیاست میں آتا ہے, حکومت میں آتا ہے, تو وہ اپنے لیے آتا ہے, اپنے فائدے کے لیے آتا ہے. لوگ جو ہے ملک کا بھلا نہیں چاہ رہے, اور وہ سب کیا کر رہے ہیں, سیلف اورینٹڈ ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ. اگر میں بھی یہ سوچوں کہ کوئی اور کرے گا, کوئی اور یہ سوچے کہ کوئی اور کرے گا, تو کبھی نہیں ہوگا, ہے نا. جسے بھی دیکھو یہ گلا وطن سے, یہ نہیں ملا وطن سے, وہ نہیں ملا, مگر کوئی نہیں ملا جو کہے وطن کو میں نے کیا دیا, وطن کو مجھ سے کیا ملا. خیر, they believe that all ought to work and no wonder they are making such quick progress. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا کہ ان کا یقین ہے, ان کا عقیدہ ہے چائنیز لوگوں کا کہ سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں چیزیں آتی تھیں پہلے, گورنمنٹ اور ہوزری میں بہت زیادہ پاکستان ایکسپورٹس کرتا تھا, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک تو ہمارے یہاں پہ کوالٹی خراب کر دی گئی اور ٹائم زیادہ لیا جانے لگا. اب مثال کے طور پہ آپ ایک شپمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو 100 ٹی شرٹس بنوانی, مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ جرمنی سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, کسی دوسرے ملک سے بنوانا چاہ رہے ہیں شرٹس, تو آپ آئے پاکستان, آپ کو وہ تقریباً 100 شرٹس بنانے کے لیے آپ سے وہ 50 دن کا ٹائم مانگیں گے, آپ سے 50 دن کا ٹائم مانگا جائے گا 100 شرٹس کے لیے, اور آپ کو ایکسپینسز بھی زیادہ, کیونکہ ہمارے یہاں بجلی ساری مہنگی ہے, لیبر کاسٹ مہنگی ہے. لیکن چائنا میں مثال کے طور پہ آپ کو 100 شرٹس کے لیے $500 دینا پڑیں گے چائنا میں, اور 1000 دینا پڑیں گے پاکستان میں, اور ڈے بھی پاکستان میں 50 لگ رہے ہیں اور چائنا میں 10. تو پھر لوگوں نے کیا کیا, اسی طریقے سے چائنا نے پروگرس کر کے دکھائی, کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کی آبادی, تو انہوں نے اسی چیز کو اسٹرینتھ بنایا, اپنی ویکنس کو اپنی سب سے بڑی اسٹرینتھ بنایا, اور سب لوگوں سے کہا کہ مل جل کر کام کرو, چین سسٹم پہ کام کیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایپل آئی فون ہو یا ایئر بس ہو, سب کچھ کہاں بن رہا ہے, ایئر بس سے مراد وہ جو جہاز ہے, تو سب کا سب چائنا میں مینوفیکچر ہو رہا ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکی ہے مینوفیکچرنگ مارکیٹ چائنا. ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں انہوں نے کووڈ-19 میں کتنی تیزی سے کام کیا, 10 دن میں اتنے بڑے بڑے اسپتال کھڑے کر دیے. تو یہ ان لوگوں کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت اور خوشی ہے نا, یہ وہ ہے. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ 9 to 5 کی سمپل سی جاب ہو, نہ ریسرچ ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ, نہ ہمارے یہاں پہ انوینشنز ہوتی ہیں. دیکھیں نیوزی لینڈ سب سے چھوٹا ملک ہے, لیکن جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان اور انڈیا میں کیا ہوتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں ہر سال, جتنی نیوزی لینڈ کی آبادی بھی نہیں, لیکن پھر بھی انوینشنز نہیں ہو رہی ہمارے یہاں پہ. تو اس کا ریزن اور پرپس کیا ہے, دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. ہمارے یہاں پرسپیکٹو ہی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لکھنے کے بعد کیا کریں گے, انٹرپرینور نہیں بنیں گے, ہم علی بابا, مائکروسافٹ اور ایپل جیسی کمپنیاں نہیں کھولیں گے, بلکہ ہم ان کمپنیوں میں جا کے کام کریں گے, کیونکہ ان کمپنیوں میں سیلریز اچھی ملیں گی. تو ہمارے یہاں بچوں کا پرسپیکٹو یہ بنایا جاتا ہے, انہیں ورکر بنایا جاتا ہے, انہیں لیڈر نہیں بنایا جاتا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی لائف میں آپ لوگ لیڈر بننے کی کوشش کریں, لیڈ کریں چیزوں کو, اور اس کے لیے ایفرٹس کریں.
rather than آپ ٹرینڈ فالو کریں, ٹرینڈ فالوور بنے, ٹرینڈ سیٹر بنے آپ. ٹھیک ہے, ایسے ہی لوگ, ہم میں سے ہی لوگ, جیک ما دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہوئے ناکامیوں کے بعد. خیر دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, the making such quick progress in the USA. دیکھیں چائنا کی بات ہوئی, اب بات ہو رہی ہے یو ایس اے کی. In the USA once I stayed with a high government official. کون بتا رہا ہے؟ انکل عنایت. آپ کو یاد ہوگا کہ انکل عنایت دنیا کے مختلف ممالک گھوم کر آئے تھے. تو انکل عنایت کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک دفعہ میرا ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے یہاں پہ مہمان کے طور پر رکنا ہوا, یعنی وہاں پہ میں رہا. His son who was just as old as you are. ان کا بیٹا اتنا ہی بڑا تھا جتنا بڑے تم ہو. ٹھیک ہے, آگے کیا بتایا جا رہا ہے, went out early in the morning to sell newspapers. وہ صبح سویرے جاتا تھا کہاں پہ, اخبار بیچنے کے لیے. کون؟ اتنے بڑے سرکاری افسر کا بیٹا اخبار بیچنے جا رہا ہے صبح. کتنی حقیر نوکری سمجھی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ. ہمارے یہاں پہ تو کوئی چھوٹے سے, ایک بالکل ہی چھوٹے سے ادارے کا کوئی چھوٹا سا بھی ملازم ہو, چاہے وہ پیون ہی کیوں نہ ہو, 5 گریڈ اور 7 گریڈ کا, تو ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کے بچے بھی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑی اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا تو سرکاری افسر ہیں, ہمیں سرکاری نوکری چاہیے, ہم کوئی کام نہیں کریں گے. اور ماں باپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جگہ پہ بچوں کو لگا دیا جائے. میرٹ کا کوئی ذہن دیا ہی نہیں جاتا بچوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو اس پوزیشن کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے, آپ کو اس پوزیشن کے لیے قابل ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ ہمارے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو یہ سیٹ مل جائے گی, آپ فلاں سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے. ہمارے یہاں سکھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ محنت کر کے اپنی جگہ حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ بنی بنائی جگہ گفٹ کر دی جاتی. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو محنت سے کافی طور پہ ہم جی چراتے ہیں. تو وہ کتنا بڑا تھا, مثال کے طور پہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ نیوز پیپر بیچ رہا تھا, اور یہاں پہ ان کو کب بورڈ اور ڈیسک صاف کرنے میں بڑی قباحت محسوس ہو رہی تھی. تو یہ پوچھا انکل عنایت نے گورنمنٹ آفیشل سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اتنے بڑے سرکاری افسر ہیں, ٹھیک ہے, I asked him why he do so, تو وہ ایسا why he did so, وہ ایسا کیوں کرتا تھا. He said that it was simply because he wished to be independent and useful. اور اس سرکاری افسر نے جواب دیا کہ بھائی سادہ سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کارآمد بنانا چاہتا ہے, بیکار بنانا نہیں چاہتا, اور آزاد بنانا چاہتا ہے. ہمارے یہاں کتنے سے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں وہ جو غریب علاقوں میں کہ بچے خود ہی کام کرتے ہیں, کوئی درزی کا, تو کوئی بٹوے بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے. لیکن ماشاء اللہ سے آپ لوگ جس لوکیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ایون کہ اٹھ کے آپ پانی بھی نہیں لیتے بہت سارے بچے. تو ایک ایسی سچویشن میں جو ہمارے یہاں کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بچپن سے ہی کام کرنے کی اور محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ون ڈے ہی فیل ill. ایک دن کون, ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا. اس کا سرکاری افسر کا بیٹا بیمار پڑ گیا. اب ظاہر سی بات ہے میں نے سبسکرپشن کروائی. سبسکرپشن مطلب ہوتا ہے باندھنا. جیسے آپ نے یوٹیوب پہ لفظ بڑا سنا ہوگا سبسکرپشن. تو سبسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ باندھ لینا, کوئی سروسز کو جو ہے کیا کر لینا, ایکوائر کر لینا سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے. جیسے کئی لوگوں کے گھر میں دودھ والا دودھ دینے آتا ہوگا, کئی لوگوں کے گھر میں اخبار والا اخبار دینے آتا ہوگا, تو آپ نے دودھ والے اور اخبار والے کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. یہی ہوتی ہے سبسکرپشن. سبسکرپشن صرف یوٹیوب کی نہیں ہوتی بھائی. سبسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی شخص کو کیا کر لیں, اپنے پاس کیا کر لیں, لگا لیں اپنے پاس, یا اس کی سروسز ایکوائر کریں, یا اس کی سروسز کو اویل کریں سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے. پھر آپ اس کی ایک پیمنٹ اس کو کرتے ہیں, اماؤنٹ کرتے ہیں, منتھلی ہو یا ویکلی ہو, جو بھی آپ کے ساتھ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو اخبار چاہیے اگر میں اخبار پڑھنے والا ہوں. تو یہ نہیں فرق پڑتا مجھے کون لا کر دے رہا ہے. اگر مجھے روزانہ اخبار ملے گا تو میں پیسے دوں گا, اخبار نہیں ملے گا تو میں پیسے نہیں دوں گا. اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کے ابا نے کیا کیا, his father went out to deliver the papers for him so that he may not lose his customer. اس کا باپ خود جتنا بڑا سرکاری افسر تھا وہ خود گیا کہاں پہ, اخبار لوگوں کے گھروں میں دینے کے لیے, تاکہ اس کے بیٹے کی جو کسٹمرز ہیں وہ کیا نہ ہو جائیں, چھوٹ نہ جائیں اس سے. اور ہمارے یہاں پہ دیکھیں آپ حالات کیا ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا ایم پی اے بھی گزرے گا تو اس کے لیے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وی آئی پی موومنٹ اور وی آئی پی موومنٹ ہے, اور اس کے لیے ساری گاڑیاں بند کر دی جاتی ہیں. کس طرز میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے, میری تو سمجھ نہیں آتا اس معاشرے میں, کہ ہمیں کام کرنے سے جی چرایا جاتا, جی ہم چراتے ہیں. حرام اور حلال کی تمیز ہم میں نہیں رہی ہے. اور اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایفرٹ سے ہمیشہ بھاگتے ہیں, لیکن وہ سکسیس تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوشش نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایگزام میں رزلٹ تو بہت اچھے آ جائیں, کوئی شارٹ کٹ مل جائے, کوئی ایسا پیپر مل جائے جس میں وہی کوشچن آ جائیں جو ایگزام میں. ہمارے بچے یہ نہیں سوچتے کہ ہم محنت کریں, بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ سینٹر ہماری مرضی کا پڑ جائے. ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گیسٹ پیپر پراپر پکا مل جائے, کہ اس سے وہ کیا کر سکیں, ایگزام میں اچھے سے اپیئر ہو سکیں اور پورے مارکس لے سکیں.
لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایجوکیشن جو آپ ایکوائر کر رہے ہیں اس کے بغیر جو چیزیں آپ نے یہاں پڑھی نہیں ہیں, آپ میٹریکولیشن میں نہیں پڑھی آپ نے, تو انٹرمیڈیٹ میں آپ اس کو کیسے کور اپ کریں. پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ایون گریڈ لے کر آتے ہیں 9th اور 10th میں, وہ انٹرمیڈیٹ میں ڈائریکٹلی فال کرتے ہیں 80 سے ڈی گریڈ میں, سی گریڈ میں, ایون ڈی گریڈ. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی ڈو ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. تو رخسانہ کہتے ہیں انکل ڈیڈ یو ڈو اینی کلیننگ وین یو ور دیئر, تو کیا آپ خود بھی کچھ صفائی وفائی کرتے تھے. تو کس سے پوچھا رخسانہ نے, انکل عنایت سے. تو انکل عنایت نے بتایا جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں, میرے اپنے بھائی بھی خود باہر رہتے ہیں, تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ سارے کام خود کرتے ہیں. یعنی پہلے وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں لیتے تھے, اب وہ کھانا بھی بناتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں, دو he lives with his family. لیکن وہی سارے کام, وہی قانون ہم باہر کے ممالک میں جا کے فالو کرتے ہیں, وہی قانون جو ہے وہ ہم دوسری جگہوں پہ جا کے فالو کرتے ہیں, لیکن وہ قانون ہم پاکستان میں فالو نہیں کرتے. میں یہاں سے جایا کرتا تھا بحریہ ٹاؤن پڑھانے کے لیے, تو جب ہم وہاں جاتے تھے تو وہاں پہ سارے رولز جو ہے لوگ یہی پاکستان میں رہنے والے ڈرائیور جو چلا رہے ہوتے تھے وہ فالو کرتے تھے. لیکن جیسی کراچی آتے تھے سیٹ بیلٹ بھی اتار دی اور غلط طریقے سے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, سگنلز کو بھی فالو نہیں کر رہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ہم خود ہی کیا ہیں, اپنے ساتھ ہی منافق ہیں, دوغلے ہیں. وی ہیو ملٹیپل masks in our faces. تو انکل کہتے ہیں yes I lived in a hostel where we swept our own rooms and cleaned our bathrooms. کہتا ہاں ہم جو ہے اپنے ہاسٹل میں جب وہاں رہتے تھے تو ہم جو ہے اپنے باتھ روم کی خود ہی صفائی کرتے تھے اور اپنے ہاسٹل میں خود ہی جھاڑو لگایا کرتے تھے. Once when I needed extra money for books, I washed dishes in a hotel. ایک مرتبہ جب مجھے زائد کتابوں کے لیے پیسے چاہیے تھے تو میں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوٹل میں برتن دھوئے تھے. تو اکثر کیا کہتے ہیں تھینک یو انکل, I will never mind working with my hands in future. سمجھ آئی بات آپ کو یہاں تک, اور ہوپ دیٹ کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی. یو ایس اے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یو ایس اے میں اس